अनाया बहुत खुशी से कॉलेज के गेट से बाहर आई थी। यूं भी इंसान पे जब नई मोहब्बत का इदराक हो तो वो यूं ही खुश रहता है। लेकिन गेट से बाहर आकर जब उसने अपनी दोस्त को खुदा हाफिज कहकर सामने अपनी गाड़ी की तलाश में निगाह दौड़ाई तो सामने ही ब्लैक कलर की गाड़ी को टेक लगाए खड़े शख्स को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। कम से कम आज के दिन वो उसके सामने आ जाने की तवक्को नहीं कर रही थी। उस दिन जब उसका मूड बेहद खुशगवार था और वो और ही हवाओं में उड़ी हुई थी, मगर वो मजबूर थी। वो चाह कर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तो लबों पे रस्मी सी मसनूई मुस्कुराहट सजाए वो सहज सहज कर कदम बढ़ाती उस ब्लैक गाड़ी के पास चली आई थी। उसने ड्राइवर को उसके इशारे से वापस जाने का कह दिया था और वापस भी वो चला गया था, क्योंकि वो उस सामने खड़े शख्स को जानता था। वो अनाया बीबी का मंगेतर था। हाय, कैसी हो अनाया? बल्कि ये कहना चाहिए कि कहाँ गुम हो। ना कोई फोन कॉल, ना मैसेज। सब ठीक है? उसके नजदीक आते ही वो बेतकल्लुफी से बोला था और उसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया था। वो मुस्कुराकर अंदर बैठ गई थी। गाड़ी में चलते एसी ने उसके आसाब पे अच्छा असर डाला था। इन गुजरे दिनों में वो उस शख्स को यकसर भूले हुए थी। हालांकि वो इस कहानी का मेन किरदार था और उसे बीच में से हटाए बिना वो जावियार तक नहीं पहुंच सकती थी। मगर कैसे? ये सब होगा कैसे? अनाया को अभी इस पर सोचना था। हाँ, मैं पढ़ाई में मसरूफ थी। एग्जाम्स हो रहे थे ना। तुम बताओ, कब आए वापस? उसने लहजे में खुशगवारियत समोई थी। पढ़ाई? हाउ स्ट्रेंज। वो तंजन हंसा था। अनाया चौधरी के लिए पढ़ाई इतनी अहम कब से हो गई कि वो उसमें उलझकर मुझे भूल जाए। अब के वो जरा सा उसकी तरफ झुककर बेतकल्लुफी से बोला था और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पे दौड़ रही थी, लेकिन अनाया को आज पहली बार उसकी कुर्बत से खौफ में मुब्तला कर दिया था। हाँ, बस कुछ मसरूफ रही। अनाया ने उसका ध्यान हटाकर कोई और बात छेड़ दी थी। यूं ही मामूल की बातों में उनका फेवरेट रेस्टोरेंट आ गया था, जहां वो उसे लंच के लिए ले आया था। बल्कि वो दोनों अक्सर उसी रेस्टोरेंट में आया करते थे। अब वो उसे अपने ट्रिप की बातें सुना रहा था, जिसे अनाया बेध्यानी से सुन रही थी। उसका जहन उस लम्हे कुछ और ही सोच रहा था। क्या बात है अनाया? तुम्हारा ध्यान किधर है? मूड ऑफ है या कोई और मसला है? कुछ अपसेट लग रही हो। अब इतने अरसे में उन दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग तो थी ही कि एक दूसरे के मिजाज को इतना जान सकें। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा वहम है। थोड़ी थकन है और कुछ नहीं। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है? अनाया ने जबरदस्ती अपना ध्यान उसकी तरफ लगाया था। मुझे तो यही एक ही चीज का इंतजार है, और वो मुझे तुम्हारी पढ़ाई के खत्म होने का, ताकि मेरी बार भी हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। अली के लहजे की बेताबियां भी उस लम्हे अनाया को खुश नहीं कर सकी थी, वरना कुछ अरसे पहले तक यही अली उसकी पहली मोहब्बत और अव्वलीन तरजीह था। उसका दिन उसके नाम से शुरू होता था और रात उसके नाम पे खत्म। मगर आज वो उसकी बातों पे फीका सा मुस्कुराई थी, मगर वो फिलहाल अली पे कुछ जाहिर भी नहीं करना चाहती थी। दरअसल अनाया कुछ भी सोचे समझे बिना नहीं करती थी। उसे तरीके से इस बात को हैंडल करना था कि उस पे बात ना आए। यूं ही इधर उधर की बातों में दोनों ने लंच खत्म किया था और फिर आइसक्रीम खाकर अली ने उसे घर ड्रॉप किया था। मगर इस दौरान और उसे घर छोड़ने के बाद भी अली का दिमाग मुसलसल अनाया के सर्द लहजे और रवैये में उलझा रहा था। ये अनाया वो अनाया नहीं थी जिसे अली जानता था, या वो जो उसकी मंगेतर थी। और अली बच्चा नहीं था कि वो उसके रवैये को समझ ना पाता। और ऐसा आज नहीं हुआ था। वो, पिछ, वो पिछले कुछ अरसे से ही नोटिस कर रहा था। वो उसका फ़ोन नहीं उठाती थी, खुद से कॉल नहीं करती थी, मैसेज का जवाब भी याद ना आने में या मूड होने पे देती थी। ऐसा क्या हुआ था पिछले 1-2 माह में कि वो इतना बदल गई थी? क्या ये सिर्फ़ उसकी गैर मौजूदगी की वजह से था या बात कुछ और थी?
کہ وہ اس کے رویے کو سمجھ نہ پایا۔ اور ایسا آج نہیں ہوا تھا، وہ پچھلے کچھ عرصے سے ہی نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کا فون نہیں اٹھاتی تھی، خود سے کال نہیں کرتی تھی، میسج کا جواب بھی یاد آنے یا موڈ ہونے پہ دے دیتی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا پچھلے 1-2 ماہ میں کہ وہ اتنی بدل گئی تھی؟ کیا یہ صرف اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے تھا یا بات کچھ اور تھی؟ وہ واپسی کے راستے میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ وسک آج کل سامیہ کی شادی کی تھکن اتارنے اور اپنے ایگزامز کی تیاری میں مصروف، جبکہ انایا کی دلچسپی دن بدن زاویار میں بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ ضد تھی، حسد، جذباتی پن یا کوئی اور وقت تھرل وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں البتہ یہ محبت تو قطعی نہیں ہو سکتی تھی کہ کسی اور کی محبت کو زبردستی اپنا بنانے کی کوشش کرنا۔ حالانکہ محبت اس کے پاس علی کی صورت میں موجود تھی، وہ اس کا منگیتر تھا اور اس رشتے کو خالصتاً انایا کی پسند اور مرضی سے جوڑا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک اکیڈمی میں پڑھتے تھے، علی اس کا سینئر تھا، وہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا اور اکثر ہی اپنے جونیئرز کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا، جن میں انایا بھی شامل تھی۔ پھر وہ دوستی کب محبت میں بدلی انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ اچھی فیملی سے تھا، مگر انایا کے والدین اتنی جلدی اس کی منگنی کرنے کے حق میں نہ تھے۔ جبرن اس کی ضد کے آگے ہار گئے اور 1 سال پہلے ان کی منگنی ہو گئی اور دونوں کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ اب یکا یک انایا کو زاویار میں ایسی کیا خاص بات نظر آ گئی تھی کہ اب سوائے زاویار کے اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ وسق کے لیے اس کا رشتہ آنے پہ سب سے زیادہ ناک بھو بھی انایا نے ہی چڑھائی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ زاویار میں علاوہ اچھی شکل کے اور ہے ہی کیا، حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی فیملی سے تھا اور ایم بی اے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایگزیکٹو پوسٹ پہ کام کر رہا تھا، اور اسی زاویار کے سامنے انایا کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جانے اس کے پیچھے اس کا کون سا جذبہ تھا؟ وہ فطرتاً ایک حاسد لڑکی تھی، اس کی خود پسند طبیعت پہ بات برداشت نہیں کر رہی تھی کہ اس کے آگے کسی اور کی اہمیت ہو، اس کے سامنے کسی اور کو سراہا جائے، چاہا جائے، اور زاویار کی نگاہ وسق کے علاوہ کسی اور کی جاب نے اٹھتی ہی نہ تھی۔ زاویار نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ زاویار سے اندر آنے کو اصرار کرنے لگی۔ پہلے تو زاویار نے انکار کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر گاڑی سے اتر آیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر کے اندر چلے آئے تھے، جہاں ہال میں ماما لنچ کے لیے ٹیبل لگوا رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ زاویار نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا۔ ارے وعلیکم السلام، خوش رہو، جیتے رہو، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو بیٹا؟ آج کیسے راستہ بھول گئے؟ انہوں نے محبت و شفقت سے اس کے کاندھے کو تھپکا تھا، اور پھر جب انہیں تفصیل پتہ چلی تو انہوں نے انایا کو ڈانٹا تھا۔ زاویار کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر پر کال کر کے دوسری گاڑی منگوا لیتی، پاپا کو کال کر لیتی۔ انایا جواباً خاموش رہی تھی، کیونکہ یہ سب اس نے جان کر کیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح زاویار کی توجہ حاصل کرنی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ گھر کی بات ہے، اسی بہانے آج میں بھی آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا لوں گا۔ زاویار کے پرخلوص انداز اور خوشگوار لہجے کے ان کا مان بڑھا دیا تھا۔ یوں بھی یہاں تو وہ اپنے دل کے کہنے پہ آیا تھا، انایا کا تو محض بہانہ تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آؤ، آ جاؤ، میں بس کھانا لگوا رہی ہوں۔ جاؤ انایا، تم بھی فریش ہو کر آؤ، اور وسک کو بھی بلاؤ، وہ کچن میں ہے۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ ہال کی طرف چلی آئی تھیں، اور اسی لمحے سامنے کچن سے نکل آتی وسک کی نگاہ ماما کے ساتھ کھڑے زاویار پہ پڑی تھی۔ وہ پل بھر رک کر اسے نگاہوں میں وہم سمجھتی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ماما کی آواز نے اس کے وہم کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ وسک، جلدی کھانا لگواؤ بیٹا، زاویار آج یہیں کھانا کھائے گا۔ جی ماما۔ وہ دھیرے سے اسے سلام کرتی، ہاتھ میں تھامی چاولوں کی ٹرے کو ٹیبل پہ رکھتی واپس کچن میں چلی آئی تھی۔
धड़कते दिल को संभालती वो किचन ही में वो कितने ही लम्हे वहां बेमकसद खड़ी रही थी। इस तरह अचानक उसे सामने देखकर वो नर्वस हो गई थी। फिर वहां एक ही टेबल पर उसके सामने बैठकर खाना खाते हुए वो कदरे कंफ्यूज थी। अपनी पलकों की लर्जिश समेत जावियार के दिल में उतर रही थी। उसका यहाँ आना रायगा नहीं गया। वो मुस्कुराते लबों के साथ खाना खाते हुए आंटी और जैन से बातें कर रहा था। अनाया भी खूब बहक रही थी। वो सब उन लम्हों को कैद कर रही थी। कभी कभी वो भी गुफ्तगू में हिस्सा ले लेती थी। खाना खाते ही जावियार उठ खड़ा हुआ था क्योंकि उसे वापस ऑफिस भी जाना था। वो सितंबर की एक ढलती हुई दोपहर थी। गर्मी अभी पूरी तरह गई नहीं थी। दिन तो अभी भी खासे गर्म थे, मगर अब रातें कदरे खनक और लंबी होने लगी। वो सक यूनिवर्सिटी से आकर उस दोपहर जरा आराम करने की गर्ज से लेटी थी कि कुछ ही देर बाद मुलाजमा पैगाम लिए चली आई कि कुछ मेहमान आए हैं और मामा उसे ड्राइंग रूम में बुला रही हैं। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो उसने पहले किचन में झांका जहां मुलाजमा ट्रॉली सेट कर चुकी थी। फिर मुतमईन होकर ड्राइंग रूम में चली आई। अस्सलाम वालेकुम। उसने अंदर दाखिल होते ही साथ सलाम किया था। जहां एक उम्र रसीदा सी खातून बैठी थी और उनके साथ एक लड़का। वालेकुम अस्सलाम। खातून ने निहायत शफकत और मोहब्बत से जवाब दिया था। सफेद कीमती लिबास में मलबूस वो खातून बहुत खूबसूरत थी। वो सामने बैठी वो सबको बहुत गौर से देख रही थी, जैसे उसमें किसी को तलाश कर रही हूँ, खोज रही हूँ। उनकी निगाहों में एक प्यास थी, जैसे किसी को तलाश की प्यास या किसी की दीद की प्यास। वुसक उनकी निगाहों के मफहूम को समझ नहीं पाई थी। वो वहीं मामा के पास ही बैठी थी। वो लोग कौन थे वो नहीं जानती थी। वुसक ने उन लोगों को पहली बार अपने घर में देखा था। वो अब कदरे बेआरामी सी महसूस कर रही थी। वुसक बेटा, जाओ देखो, जाकर ये शाजिया अभी तक चाय क्यों नहीं लाई। कुछ देर बाद मामा ने उसकी बेचैनी को महसूस करके कहा था। वो तो खुद मौके की तलाश में थी, फौरन ही उठकर बाहर चली आई थी। वुसक को हकीकत का इल्म नहीं है अभी तक। मामा ने धीमे लहजे में सामने बैठी उन खातून से कहा था। आवाज मध्यम ही थी, मुबादा कोई सुन ले। क्यों मालूम नहीं है? वो अब बड़ी हो गई है, उसे सब हकीकतों का इल्म होना चाहिए था। मैं तो उसे लेने के इरादे से आई थी, क्योंकि उसके दादा बहुत बीमार हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों को आने से पहले फोन किया था, और फोन करने का मकसद यही था कि मेरे आने पे आप उसे हर चीज के बारे में खुलकर बता दें। वो खातून अब कदरे संजीदगी से मगर नाराजगी भरे लहजे में कह रही थी। जी, वो तो आप ठीक कह रही हैं। उसके पापा तो बहुत पहले, उसके बचपन में ही उसे सब सच बताना चाहते थे, बस मैं ही हमेशा उसके आड़े आती रही। मेरा दिल नहीं मानता था कि उसे वो सब सुनकर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। इसलिए वो अभी तक बेखबर है। अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है मैंने हमेशा उसे। मामा ने उन्हें तफसील से जवाब दिया था। अंदाज खफगी लिए था। आज इतने सालों बाद वो उन्हें यहाँ देखकर परेशान थी, और अब वो इस बात की तवक्को भी नहीं कर रही थी। मगर होनी को कौन टाल सकता है भला। वुसक उनकी सगी बेटी नहीं थी, ये बात आज तक वुसक और उनके बाकी बच्चे भी नहीं जानते थे। और ऐसा सिर्फ आयशा की ख्वाहिश पे हुआ था। वरना मसूद चाहते थे कि वुसक को बता दिया जाए, मगर आयशा की ममता हर बार आड़े आती रही। और आज यूं बरसों बाद उसके दादा और दादी को उसकी याद आई थी, और वो उससे मिलने चली आई। साथ उसका नवासा हम्माद भी था। सबब ये था कि दादा बहुत बीमार हैं और वो सबसे मिलकर अपने पछतावों का अजाला करना चाहते हैं। आप लोग चाय पिए प्लीज, अभी उसके पापा भी आते होंगे, फिर हम लोग बात करते हैं इस मौजू पर। मेहमान नवाजी निभाने को वो नर्म हुई। दिल में वो जितना भी भरहम सही, वो इस हकीकत को झुटला नहीं सकती थी। और फिर इस वक्त वो उनके मेहमान थे, और उनके नर्म लहजे को देखते उन खातून के भी मसलहतन खामोशी से कब थाम लिया था। कुछ भी था, दुनिया की निगाह में वो उनकी पोती के माँ बाप थे, और वो उनके एहसानमंद थे। मगर वो उस मासूम बच्ची को बरसों पहले भुला चुके थे। अगर वो इस वक्त इसे ना संभालते तो आज वो कहाँ होती। बस यही सोचकर वो खामोश थी। देखो आयशा, ये तो एक दिन होना ही था। इसमें बुरा लगने या गुस्सा होने की तो कोई बात ही नहीं है।
وہ وثق کے سگے دادا-دادی ہیں اور ہم سے زیادہ اس پر حق رکھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ سمجھایا کہ مناسب موقع دیکھ کر اسے سب بتا دو کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں ہے، لیکن تم نے کبھی میری بات نہیں مانی، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب پریشان کیا ہونا، اور سچ بات ہے کہ میں اس وقت بھی یہ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہاری ضد کے آگے مجبور ہوا۔ اب پیش تو کرنا پڑے گا۔ پاپا کا لہجہ قدرے بے لچک اور لاپرواہی لیے ہوئے تھا، جیسے وہ ان سب باتوں کے لیے تیار ہوں یا وہ ان کے لیے اتنی اہمیت نہ رکھتی ہوں۔ وہ ماما کے سر پر سارا الزام رکھ کر بریو ذمہ ہو گئے تھے، اور وہیں باہر کھڑی وہ سب کے قدموں تلے سے زمین ہی جیسے نکل گئی تھی۔ سر سے آسمان کا چھننا کیا ہوتا ہے، یہ اس لمحے اس نے جانا تھا۔ وہ گھر، وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی جنہیں وہ اپنا سمجھتی رہی، حق سمجھ کر رہتی رہی، وہ سب کچھ تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ تو کبھی حقدار تھی ہی نہیں، وہ تو پرائی تھی۔ اس وقت اس کا وجود آنسوؤں میں پگھلتا جا رہا تھا، وہ غمگین پانیوں میں گھل رہی تھی۔ ماما اور پاپا کی آواز اب قدرے دھیمی ہو گئی تھی، مگر جو طوفان اس پر سے گزرنا تھا وہ گزر چکا تھا، اس کے وجود کو رونتا ہوا، اس کے پرخشے اڑاتا ہوا گزر چکا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی کہ شاید اگر چند لمحے وہاں اور کھڑی رہتی تو گر جاتی، ڈھہ جاتی، اور وہ ابھی گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کے قدموں سے جیسے طاقت ختم ہو رہی تھی، وہ آگے بڑھنے سے انکاری تھی۔ وہ مزید اس کا وجود ہی اٹھا سکتے تھے، اس کا دل و دماغ معاف ہو رہا تھا، وہ سب ماننے کو انکاری تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بہتی آنکھوں سمیت دروازے سے ٹیک لگائے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ عائشہ بہت الجھے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی تھیں۔ مسعود پہلے ہی سونے جا چکے تھے۔ آج اچانک سے وثق کی دادی نے یوں آ کر انہیں ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ حقیقت جسے وہ برسوں سے جھٹلائے ہوئے تھے، آج اچانک ہی پورے قد سے ان کے سامنے مجسم آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تھکے قدموں اور بوجھل دماغ کے ساتھ گھر کی لائٹیں آف کرتی آگے جا رہی تھیں۔ تبھی کوریڈور میں ان کے قدم وثق کے کمرے کے سامنے آ کر سست سے پڑے تھے۔ دل کو کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ وثق کو اپنی بڑی بیٹی کی حیثیت سے چاہا تھا۔ انایا اور زین تو کہیں بہت بعد میں آئے تھے۔ یکا یک ان کا دل چاہا کہ ایک نگاہ جا کر اسے دیکھیں۔ انہوں نے دروازے کی نوب پہ ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تھا۔ وہ لاک تھا۔ وہ اس کے سونے کا خیال کر کے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی۔ ذہن میں یوں ہی خیال آیا کہ وثق کے کمرے کا دروازہ کبھی لاک نہیں ہوتا تھا، تو پھر آج کیوں؟ غیر ارادی طور پر ان کا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھا تھا، ایک بار، دو بار، مگر دوسری طرف ہونس خاموشی تھی۔ وثق، جاگ رہی ہو بیٹا؟ بے اختیار انہوں نے ہلکے سے آواز دی تھی۔ ماں تھی، ان کے دل میں بے قراری سی بڑھ گئی تھی اس لمحے۔ دل عجیب سے انداز میں گھبرایا تھا۔ تبھی دروازہ دھیرے سے کھلا تھا۔ وثق، تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ دروازہ کیوں لاک تھا؟ اور تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر چلی آئی تھی۔ جی ماما، ٹھیک ہوں۔ وہ فوراً ہی رخ پھیر گئی تھی۔ وثق، ادھر دیکھو میری طرف۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹے؟ آنکھیں کیوں سرخ ہے تمہاری؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی۔ خود پہ کیا گیا ضبط تیزی سے ٹوٹا تھا اور وہ ان سے لپٹ کر پھر سے روتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ انایا سے لڑائی ہوئی ہے؟ زاویار نے کچھ کہا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کے بال سمیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی کہیں یہ نہیں تھا کہ وثق ان کی باتیں سن چکی ہے۔ وہ دونوں وہاں سے یہی طے کر کے اٹھے تھے کہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر اسے حقیقت سے آگاہ کر دیں گے اور جا کر دادا دادی سے ملوا لائیں گے۔ ماما پلیز بتائیں مجھے، یہ سب جھوٹ ہے نا جو ابھی میں نے سنا؟ پلیز کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں نا، آپ ہی میری سگی ماں ہیں اور پاپا ہی میرے سگے باپ ہیں، اور یہی میرا گھر ہے۔ باقی سب جھوٹ ہے، پلیز کہہ دیں، پلیز ماما۔ وہ روتے ہوئے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ان سے تصدیق چاہ رہی تھی، اور عائشہ اس کے سامنے بت بنی کھڑی تھی۔ وہ ایسے سن سی کھڑی تھی کہ جیسے
ان کے سارے الفاظ اس لمحے گم ہو گئے ہوں، کھو سے گئے ہوں لمحے کے ہزارویں حصے میں۔ ان پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ وثق ان کی باتیں سن چکی ہے، کیونکہ وہ روتے روتے بتا چکی تھی کہ وہ عنایا کے کمرے میں جاتے ہوئے ان کی باتیں سن چکی ہے۔ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں، اور یوں خود کو ہلکان مت کرو۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی، یہ سچ ہے کہ تم مسعود کے بہت قریبی دوست مرتضی حیات کی بیٹی ہو، اور ہم نے تمہیں اس وقت گود لیا تھا جب تم محض 4 سال کی تھی۔ تمہارے والد نے تمہاری والدہ سے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور تمہارے دادا دادی نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ انہیں گھر سے تو کیا، اپنی زندگیوں سے بھی نکال دیا تھا، ہر تعلق، ہر واسطہ توڑ لیا تھا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت خطرناک روڈ ایکسیڈنٹ میں تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا، اور تمہاری والدہ تو موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ تمہارے بابا اپنی آخری سانسوں میں تمہارے ذمہ داری ہمیں سونپ گئے، اور ہم تمہیں تمہارے دادا کے پاس پہنچا دیتے، شاید اب وہ تمہیں قبول کر لیں۔ میں نے اور تمہارے پاپا نے بہت بار کوشش کی، مگر وہ لوگ تمہیں اپنا لیں، بیٹے کی آخری نشانی سمجھ کر ہی رکھ لیں، مگر وہ ایسے سنگ دل نکلے کہ تب بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے اور تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا۔ تمہارے پاپا چاہتے تھے کہ ہم تمہیں کسی اچھے ہاسٹل یا کڈس ہوم میں داخل کرا دیں اور تمہاری خبر گیری کرتے رہیں، مگر میں ضد کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ اس تمام عرصے میں تم نے آ کر میری اولاد کی کمی کو دور کر دیا تھا۔ یوں ہم نے تمہیں باقاعدہ طور پر ایڈاپٹ کر لیا، اور اب میں نہیں جانتی کہ آج اتنے سالوں بعد تمہاری دادی کو تمہاری یاد کیسے آ گئی، جبکہ اس گزرے تمام عرصے میں انہوں نے تم سے ملنا تو دور، تم سے کبھی بات کرنے کی بھی خواہش نہیں کی، حالانکہ وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ تم کہاں ہو۔ ماما نے ہولے ہولے ساری حقیقت اس کے کانوں میں انڈیل دی تھی، جسے اس نے خاموش لبوں اور آنکھوں سے سنا تھا۔ تمہارے پاپا ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ تمہیں ساری حقیقت کا علم ہونا چاہیے، تاکہ کبھی اچانک پتہ لگے کہ تمہیں شوق نہ لگے، مگر میں ہی انہیں ہمیشہ روکتی رہی، منع کرتی رہی۔ میں نے تمہیں کبھی غیر سمجھا ہی نہیں۔ بچے، تم کبھی اپنے وجود سے الگ لگی ہی نہیں، ہمیشہ اپنی بڑی اولاد کی حیثیت سے دیکھا۔ پیدا نہیں کیا تو کیا ہوا، پورے خلوص اور سچائی سے تمہیں ماں بن کر پالا ہے، اور اب ایسے ہی تمہیں کسی کے حوالے نہیں کر دوں گی۔ اور یہ سچ تھا کہ ماما نے زندگی کے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ایک بہترین ماں ہی نہیں بلکہ وہ سب کی بہترین دوست بھی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس کی خوشی کو مقدم جانا تھا۔ ہاں، البتہ پاپا کا رویہ کبھی کبھار اس کے ساتھ سرد ہو جایا کرتا تھا، جسے وہ اتنا محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ عنایا اور زین کو زیادہ فیور دیتے تھی، پر آج اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ شاید پاپا نے اسے دل سے قبول نہ کیا ہو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی ماما، آپ ہی میری ماں ہیں، میں اور کچھ نہیں جانتی۔ نہ کہیں جانا ہے، نہ کسی سے ملنا ہے، وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ کر بولی تھی۔ گھنی پلکیں اس لمحے بڑی طرح بھیگی ہوئی تھیں۔ ماما نے بھی اسے شدت سے بھینچ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی عنایا سے زیادہ وثق کے قریب رہی تھی۔ ان کی بے اولادی کی خلا کو وثق کے ننھے وجود نے ہی تو پر کیا تھا۔ وہی ان کی مامتا کی ٹھنڈک بنی تھی۔ وہ بھلا کیسے اسے خود سے دور کرتی۔ بس اب تم سوچ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زاویار سے بھی ابھی کچھ مت کہنا۔ مناسب وقت پہ میں انہیں خود یہ بات بتا دوں گی۔ اور ہاں، اتنی رات گئے تم عنایا کے کمرے میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ ماما نے اسے تاکید کی تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ ابھی تو وہ خود بے یقینی کی کیفیت سے دوچار تھی، کسی اور کو کیا بتاتی؟ سبھی ہی رشتے یکدم ہی پرائے لگنے لگے تھے۔ دل عجیب متزلزل کیفیت میں تھا۔ وہ ماما کے پوچھنے پر اس نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ انداز میں جھجک سی تھی کہ کہیں ماما کو برا نہ لگ جائے زاویار کا اس طرح سے کہنا، مگر ساری بات سننے کے بعد ماما کے چہرے پر پریشانی اتر آئی تھی۔ محسوس تو وہ بھی کافی دنوں سے کر رہی تھی، مگر ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس سے کچھ مت کہنا، خواہ مخواہ تم سے الجھے گی۔
میں خود اس سے بات کروں گی، وہ پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ وسک مطمئن ہو کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ بھاری ہوتی آنکھوں کو اس لمحے صرف سکون کی ضرورت تھی، اور وہ صرف ماں کی گود تھی۔ انایا نے اپنے سیل پہ آتی علی کی کال کو کاٹ کر ایک ٹیکسٹ ٹائپ کیا تھا اور کانٹیکٹ لسٹ سے نمبر نکال کر اسے ہوا کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ سے ضروری بات کرنی ہے، بات ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی میسج سینڈ ہوا، علی کی کال پھر سے آنے لگی تھی۔ اس نے بیزاری سے اسکرین کو دیکھا۔ وہ کال بار بار کاٹتی تو اسے شک ہو جاتا کہ وہ اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے، اس لیے اس نے بجتے سیل کو میوٹ پر کر کے رکھ دیا تھا۔ چند سیکنڈز بعد کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ اس نے سیل ہاتھ میں لیا اور بھیجے گئے میسج کا جواب کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف زاویار کو انایا کا میسج دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ اس کے خیال میں وسک کو اب تک انایا سے بات کر لینی چاہیے تھی، اور اس کے باوجود انایا کا میسج۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے فون ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ خود ہی انایا سے دو ٹوک بات کرے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے جواب نہ دینے پہ کچھ دیر بعد انایا کالنگ اسکرین پر جگمگانے لگا تھا۔ چند لمحے زاویار کوف سے اسکرین کو دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے بیزاری سے کال پک کی تھی۔ کیا بات ہے انایا؟ میں اس وقت کچھ مصروف ہوں، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی رکھائی سے کہا تھا۔ بات بہت اہم ہے اور وسک کے متعلق بھی، اس لیے سوچا آپ کو بتا دوں۔ انایا کے لہجے میں اس وقت کچھ ایسا تھا جس نے زاویار کو چونکا دیا تھا۔ وسک کے متعلق کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ اس کا پریشان ہونا لازم تھا، کیونکہ جن سے دل کے تار جڑے ہوں ان کی پریشانی کا سن کر دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، اور زاویار بھی اس لمحے کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ کل ہمارے گھر کچھ مہمان آئے تھے، وہ کچھ جھجک کر رکی تھی۔ تاثر ایسا رکھا تھا کہ سوچ رہی ہو کہ بتائے یا نہ بتائے۔ کیسے مہمان؟ زاویار نے کچھ الجھ کر پوچھا۔ مہمانوں کا زاویار کی ذات سے کیا تعلق تھا جو وہ بطور خاص اسے بتا رہی تھی؟ وہ مہمان وسک کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ ان خاتون کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، اور ان کے متعلق وہ دونوں بورڈنگ کے زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور دونوں کی مرضی سے ہی وہ یہاں آئی تھی۔ کیا آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کچھ جھجک کر بولتی انایا اس لمحے خود اپنی اداکاری پہ حیران تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا، حالانکہ اس کو آپ سے سب سے پہلے بات کرنا چاہیے تھی اس معاملے میں۔ آخر کو آپ سے منگنی ہوئی ہے اس کی، کوئی مذاق بات تھوڑی ہے، مگر وہ تو پتہ نہیں کیا کیا چھپا جاتی ہے آپ سے۔ زاویار کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر انایا کتنا کچھ ہی بول گئی تھی، اپنی طرف سے جھوٹ سچ ملا کر کافی کچھ ایسا جو زاویار کے ذہن و دل میں ابہام پیدا کر سکے، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے انایا کہ ایسی ہی بات ہے؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اگر ایسی کوئی بات تھی بھی تو وسک نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ زاویار کتنے ہی لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ سے جھوٹ بولوں؟ بلکہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کو پتا ہوگا سب باتوں کا، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ بٹ آئی ایم سوری، اگر آپ کو برا لگا تو مجھے یہ بات آپ کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ شاید کیونکہ اگر وسک نے آپ سے چھپائی ہے تو اس کا یقیناً کوئی مطلب ہوگا۔ وہ اب اپنی صفائیاں دینے لگی تھی، صرف اس لیے تاکہ اپنی بات میں وزن پیدا کر سکے اور زاویار کی نظر میں خود کو صحیح ثابت کر سکے۔ اس نے شک کا پہلا بیج بو دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ تناور درخت بنتا ہے یا مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا کیا جو تم نے مجھے بتا دیا۔ اچھا انایا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ زاویار نے الجھے دماغ کے ساتھ فون آف کر کے ایک طرف اچھال دیا تھا، جبکہ دوسری طرف انایا نے بڑے دنوں کی کوشش کے بعد بالآخر یہ نکتہ ڈھونڈ نکالا تھا کہ جس سے ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو سکے۔
اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ اس کے دل میں پنپتے عزائم کا پتہ دے رہی تھی۔